बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट का न्यूट्रल किरदार मानने से फिर क्यों इनकार कर दिया, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। एस्टेब्लिशमेंट नहीं, असल किरदार परवेज इलाही का सामने आ रहा है। यह माजरा क्या है, इसकी हकीकत भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर मरीम नवाज की स्विट्जरलैंड में सर्जरी और इमरान खान के सियासी ऑपरेशन का एक दूसरे के साथ क्या गहरा ताल्लुक निकल आया है, ये कहानी भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और आपको बताएं कि पंजाब में जरदारी और मरियम में क्या जंग छिड़ने वाली है, कौन से 3 किरदारों पर दोनों रहनुमा हक मलकियत जितलाने लगे हैं, और फिर कप्तान की शख्सियत के नीचे पनाह लेने की कोशिश करने वाले 2 बड़े मनी लॉन्डर्स कौन थे, सियासी घरानों की शराकतदार 2 बड़ी खवातीन FIA के रेडार में कैसे आई, और अब पाकिस्तान में एक मेगा स्कैंडल जन्म लेने वाला है। इसकी कहानी भी आज के प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया कि परवेज इलाही के वोट के मामले पर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट आज भी न्यूट्रल नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन सूबाई असम्बली के साथ राब्ते कर रही है। इनके पास इन तमाम अराकीन सूबाई असम्बली की फाइल्स मौजूद हैं। किसको किस बुनियाद पर गिराया जा सकता है, ब्लैकमेल किया जा सकता है, पैसे के जोर पर किसका ज़मीर खरीदा जा सकता है, अलीम खान को एक्टिव करके, जहांगीर तरीन को इशारा करा के। और फिर हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रूह रवां आसिफ अली जरदारी साहब ने भी पंजाब में डेरे लगाए, और इसी मकसद के लिए कि तहरीक इंसाफ के लोगों को गिराया जा सके, रोका जा सके। तदबीरें ये लड़ाई जा रही हैं कि जिस दिन एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा, अगर हाई कोर्ट की तरफ से ये फैसला आता है, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद से ये फैसला कर लेती है कि अब परवेज इलाही साहब को एतमाद का वोट लेना है, और स्पीकर सूबाई असम्बली इस किस्म का कोई इजलास बुलाकर ये इकदाम जो है उसे पाया तकमील तक पहुंचाता है, तो फिर आपने जो वोट वाला दिन है उस दिन आपने गायब हो जाना है। आपकी गाड़ी भी पंक्चर हो सकती है, आपके फैमिली में कोई बीमार भी हो सकता है, और आपको ये भी कहा जा सकता है कि जनाब हमें तो कोई उठा कर ले गया, और हमें क्या मालूम कि वो ताकतें कौन सी थी, और हमें 2 दिन तक उन्होंने एक नामालूम मकाम पर जो है वो रखा, और फिर उसके बाद उन्होंने हमें छोड़ दिया। और फिर जब हम बाहर आएंगे तो हम कहेंगे कि जनाब इंक्वायरी करवाई जाए, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। और सूरत हाल ये बन रही है कि 11 जनवरी को लाहौर हाई कोर्ट में इस केस की समाअत होने जा रही है, और ऐन मुमकिन है कि अदालत की तरफ से यह हुक्म सादिर किया जाए कि परवेज इलाही साहब आप हाउस में वापस जाएं और एतमाद का वोट लें। इस सूरत हाल में यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होमवर्क काम आएगा। जिस दिन से गवर्नर की तरफ से परवेज इलाही साहब को एतमाद का वोट लेने का कहा गया, इमरान खान ने अपनी वर्किंग जो थी उसी दिन उसका आगाज कर दिया था, और जिन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात थे, इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया गया, उन्हें एतमाद में लिया गया। और फिर व्यूअर्स, सबसे जो अहम बात है, इस वर्किंग के दौरान इमरान खान को कुछ अराकीन ने राब्ता किया। वो भागे भागे खान साहब के पास गए, उन्होंने बताया कि आप जो कहते थे ना कि जनरल बाजवा की बाकियात आज भी इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद हैं, बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा, हमसे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने राब्ता किया है। खान साहब ने कुछ रोज़ पहले 3 अराकीन का हवाला भी दिया, और उन्होंने उनके हवाले से कहा कि इस्टेब्लिशमेंट उन्हें अप्रोच कर रही है ताकि इत्तेहाद के वोट वाले दिन उन्हें असम्बली से दूर रखा जा सके। व्यूअर्स, सबसे अहम बात यह है कि परवेज इलाही साहब नाराज रहते हैं खान साहब से जब वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हैं, और जब भी इमरान खान ने कहा कि वो न्यूट्रल नहीं है, आपको दूसरी तरफ से उसका रिएक्शन नजर आएगा। यानी शिकवा किया जाता है, फिर उसका जवाब भी आपको परवेज इलाही साहब जो हैं वो देते हुए नजर आएंगे। और जब खान साहब ने कहा कि न्यूट्रल नहीं है, इन्होंने कहा कि आइंदा हमारे साथ, यानी हमें साथ बिठाकर खान साहब ने ये ज्यादती की, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में उन्हें इस तरह के बयानात जो हैं वो नहीं देने चाहिए। वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं, और सियासतदान जो होते हैं ना वो बेवकूफ़ होते हैं, यहाँ तक कहा। व्यूअर्स, इन हालात के अंदर खान साहब ने इससे पहले भी एक पोजीशन ली, और पोजीशन ये थी कि आप हमारे इत्तेहादी हैं, आपका एक अपना मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन हमारी जमात का एक अपना मौक़िफ़ है, और इस मौक़िफ़ से हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट सियासत के अंदर न्यूट्रल होने का दावा तो करती है, लेकिन वो न्यूट्रल नहीं है परवेज इलाही साहब। और ये बात खान साहब ने मुतादिद दफ़ा मोनस को भी बताई है, और परवेज इलाही के सामने भी रखी। लिहाजा हमें इत्तेहादी होने के नाते
ایک دوسرے کے موقف کا احترام کرنا چاہیے اور ہماری ایک اپنی سوچ ہے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں. اور ویورز آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جہاں پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے 3 اراکین سے رابطہ کیا وہاں پر یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پرویز الہی سے رابطے میں نہیں ہے بلکہ پرویز الہی نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھا ہوا ہے. آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے. اور مجھے یہ سن کر جب میرے ذرائع نے مجھے یہ بتایا مجھے حیرانگی بھی اس لیے بھی ہوئی کیونکہ 2 دفعہ یہ واقعات پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ ہو چکے اور 2 سٹیٹمنٹس موجود ہیں پرویز الہی صاحب کی. ایک سٹیٹمنٹ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں چننا تھا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے تو ہم نے جا کے جنرل باجوہ سے بات کی. مونس الہی کا ایک بیان جو ہے وہ ریکارڈ پر موجود ہے. اور پھر دوسری طرف جب اعتماد کے ووٹ کی بات آتی ہے تو جہاز میں بیٹھ کر کون پنڈی گیا تھا وہ پرویز الہی صاحب تھے. یعنی یہ خود رابطے میں آئے پاکستان کے طاقتور حلقوں کے ساتھ اور پھر ان کو جا کر ایک کہانی سناتے ہیں کہ جناب ہم نے کیا پلان کیا ہے اور اگر آپ ہمیں سپورٹ کریں گے تو آپ جیسا کہیں گے مائی باپ ہم وہ تمام چیزیں جو ہیں کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس کے باوجود اس معاملے میں اگر کوئی یہ کہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو منفی رول ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ نہیں ہے تو بالکل غلط ہوگا. اس گفتگو میں جہاں پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا باقاعدہ ہاتھ ہے وہیں پر ایک منفی رول پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جب خان صاحب کی بات آتی ہے تو وہ رول پایا جاتا ہے اور وہ رول وہیں پر سٹینڈ کر رہا ہے. ویورز اب بات کر لیتے ہیں مریم کی سوئٹزرلینڈ میں سرجری اور کپتان کا بڑا سیاسی آپریشن اور خبر کیا ہے. ایک ایسے وقت میں جب پاکستان میں چیئرمین تحریک انصاف بڑے سیاسی مارکے اور اہداف حاصل کر چکے ہیں، جب ان کے کروڑوں چاہنے والے بیلٹ پیپرز ملنے کا بڑی بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہ پیپر ملے اور وہ بلے پر مہر لگائیں. ایسے میں پاکستان میں مریم نواز کی پروموشن کمپنی کی ہیڈ مریم اورنگزیب ایک ٹویٹ کے ذریعے خبر دیتی ہیں پاکستانیوں کو اور ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ مریم نواز نے سوئٹزرلینڈ میں ایک سرجری کے ذریعے گلے کے 2 گلینڈز ریموو کرا لیے. جس ملک میں غربت اور مہنگائی کے گلینڈز غریب کے گلے تک ایک نوالا نہیں گزرنے دے رہے وہاں اس قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ شہزادی نے سوئٹزرلینڈ سے سرجری کرائی ہے. یہ گلینڈز کی وہ سرجری ہے جو پاکستان کے ہر گلی محلے کے ڈاکٹر کے بائیں ہاتھ کا کام ہے. جہاں ہسپتالوں میں یہ ایک عام سا علاج ہے وہ مریم نواز جس کے ابا جی کے پلیٹلیٹس آج تک پورے نہیں ہوئے اور ہائی کورٹ انتظار میں ہے کہ رپورٹ ان کو بھیجی جائے. 4 ہفتوں کا جو شخص کہہ کر گیا 3 سال گزر گئے لیکن وہ پاکستان کبھی واپس نہیں آیا. اب سوئٹزرلینڈ میں شاپنگ کر رہا ہے. اور ہاؤس آف شریف کو یہ بھی ویورز داد دینی چاہیے کہ انہوں نے ایک شیڈیولڈ جو دورہ تھا شہباز شریف کا اس وقت اس دورے کو پلان کیا تاکہ ذاتی معالج سے بھی ملا جا سکے، شاپنگ کی جا سکے، سرکاری پروٹوکول کے مزے لوٹے جا سکیں، سیر و تفریح کی جا سکے اور خاندانی کاروبار کے معاملات کیسے طے کرنا ہے، مروثی سیاست کے حصے بانٹنے کے فارمولے کیا ہوں گے، نواز یعنی مریم نواز کو پارٹی چارج کیسے دینا ہے، یہ سب کچھ طے کیا جائے گا. لیکن ویورز یاد رکھیں اس سرجری کے بعد جب مریم نواز پاکستان پہنچیں گی اور پارٹی کا چارج سنبھالیں گی تو انہیں معلوم ہوگا کہ ان کے ووٹ بینک کی سرجری عمران خان بہت پہلے کر چکا اور وہ پریشان ہو کر پوچھیں گی کہ یہ کیا ہوا تو لوگ کہیں گے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ مریم آئے تو کہنا کہ خان آیا تھا. اور اب بات کر لیتے ہیں پنجاب میں مریم اور زرداری کی پاور جنگ کی. اور یہ خبر بھی سرجری والی خبر کا تسلسل ہی سمجھیں. عام انتخابات میں عمران خان کے لیے بھاری مینڈیٹ نہ بہت پہلے بک ہو چکا ہے. عمران خان کو 2/3 اکثریت پاکستان کی عوام نے بہت پہلے دے دی اسی دن جب انہیں اقتدار سے الگ کیا گیا. اب مسئلہ یہاں پر جو ووٹ بچ گئے ہیں نا یہ کس کے حصے میں آئیں گے؟ پی ڈی ایم کی 2 بڑی جماعتیں آمنے سامنے آ گئی ہیں اور میرے ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری اور مریم نواز کے درمیان ایک سرد جنگ کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو گیا ہے اور ٹاسک دونوں طرف سے لوگوں کو دے دیے گئے ہیں. ذرا یہ بتاتے ہیں کہ آصف علی زرداری نے اپنے نمائندوں کے ذریعے جہانگیر ترین، علیم خان اور چودھری سرور سے رابطہ کیا ہے. زرداری صاحب نے چودھری سرور اور علیم خان کو وسطی پنجاب میں شراکت اقتدار کا فارمولہ پیش کیا ہے جبکہ جہانگیر ترین سے جو بات چیت ہوئی ہے اس کے مطابق جنوبی پنجاب میں ان کے گروپ کو بڑی تعداد میں سیٹوں پر شراکت کی پیشکش کی ہے. یعنی یہ وہی جوڑ توڑ ہے جس کا خان صاحب ذکر کر رہے ہیں. ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ زرداری صاحب نے یہ کارروائی اس وقت ڈالی جب لندن میں علیم خان صاحب کی ملاقات ہوتی ہے نواز شریف صاحب سے اور پھر مریم کے ساتھ، اور چودھری سرور اور جہانگیر ترین ان کے ساتھ ہیں، یہ یقین دہانی کرائی گئی اور پھر پنجاب میں بڑے حصے کے فارمولے پر کچھ امور جو ہیں وہ طے کیے گئے ہیں.
اب مریم نواز کو پنجاب میں زرداری کی سرگرمیوں کی اطلاع جو ہے وہ مل چکی ہے اور انہوں نے خواجہ سعد رفیق، شاہد خاقان عباسی جو ان کے بہت قریب ہیں اور پھر پرویز رشید کو ان سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے کچھ ذمہ داریاں سونپی ہیں، ٹاسک دے دیا ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دیں میرے ذرائع کے مطابق مریم نواز کے پاس پہلے خان صاحب ایک بہت بڑا چیلنج تھا، لیکن اب اپنے ہی جو اتحادی ہیں انہیں کس طرح نمٹنا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج مریم کے لیے ہوگا۔ ویورز آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ وہ نقطہ ہے جس کا ذکر، یہ وہ آرگومنٹ ہے، یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے، یہ وہ انکشاف ہے جو خان صاحب نے بہت پہلے کر دیا تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پنجاب میں آصف علی زرداری کو ایکٹیو کر رہی ہے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے دھڑے ہیں نا یہ بنائے جائیں گے، کل کو ضرورت پڑے گی ان دھڑوں کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، اور پھر انہیں بوقت ضرورت جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا عمران خان کے خلاف۔ اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ پنجاب میں ہم نے یہ دیکھا کہ کسی کے پاس واضح اکثریت نہیں ہے ماں سوائے پاکستان تحریک انصاف کے پاس، اور نون لیگ کا جو ووٹ بینک ہے نا جس کی سرجری عمران خان صاحب بہت پہلے کر چکے اور سرپرائز دیں گے مریم نواز کو، اب کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس اتنی سخت نہیں ہے، اتنا ووٹ بینک نہیں ہے، ان کی کارکردگی ایسی نہیں ہے کہ وہ عمران خان کا مقابلہ کر سکے۔ ہم نے وفاق میں دیکھا کہ تمام جماعتیں اکٹھی ہوئی اور پھر اکٹھے ہونے کے بعد انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ کیا، عمران خان کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوئی۔ اب وہی فارمولہ پنجاب میں جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور مریم نواز اپنے آپ کو اس فارمولے سے دور رکھ رہی ہیں اور انہوں نے ایک ٹکر دینے کا فیصلہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ شاید یہ اکیلی جماعت جو ہے مل کر بغیر کسی کے اتحاد کیے یہ عمران خان کا مقابلہ کر سکے گی، جو کہ مریم نواز کی بہت بڑی بھول ہے۔ جب یہ پنجاب میں اتریں گی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ پاکستان کی سیاست ان پچھلے 3 برسوں میں کس حد تک بدل چکی ہے، اور 1.5 ماہ میں جب وہ ملک سے دور تھی ان کے بارے میں پاکستان کی عوام چاہے وہ دیہاتوں میں ہو یا شہروں میں کیا خیال رکھتی ہے، اور پھر نواز شریف جو ملک سے بھاگے ہوئے ہیں ان کے بارے میں پاکستان کی قوم کے کیا خیالات ہیں۔ اور پھر آخر میں آپ کو بتائیں کہ میگا سکینڈل، اہم گھرانے کی خواتین کا منی لانڈرنگ سکینڈل، مونس الہی کیوں کپتان کی چھتری تلے گھسنے کی کوشش کرتے رہے، اور بڑے سکینڈل کی اس وقت باز گشت ہے پاکستان میں۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے لاہور سے جو خبریں اس وقت پاکستان کے میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں اور جو حقائق سامنے آ رہے ہیں وہ آگے چل کر میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس خبر کی تفصیلات پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ منی لانڈرنگ کے لیے خواتین کے اکاؤنٹس استعمال ہونے کے انکشاف پر ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کر دی۔ ایف آئی اے کی طلبی کے باوجود سنبل ریحان نامی خاتون تحقیقات کے لیے پیش نہیں ہوئی۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق سنبل ریحان نامی خاتون کے اکاؤنٹس میں مبینہ مشتبہ ٹرانزیکشن سامنے آنے پر ایف آئی اے نے خاتون کو تحقیقات کے لیے 6 جنوری کو طلب کیا، تاہم سمن کے باوجود سنبل ریحان ایف آئی اے میں پیش نہیں ہوتی اور بہانے جو ہیں وہ بناتی ہیں۔ سنبل ریحان سے پاکستان اور بیرون ملک جائیدادوں، بینک اکاؤنٹس، ٹیکس ریٹرنز اور مشتبہ ٹرانزیکشنز کی تفصیلات بھی مانگی گئی جو انہوں نے نہیں دی۔ ایف آئی اے نے خاتون سے ارشد اقبال نامی شخص سے تعلق اور اس کے ساتھ ہونے والی بینکنگ ٹرانزیکشن کی تفصیلات بھی طلب کی، جس کا ان کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں تھا۔ منی لانڈرنگ کے لیے خواتین کے اکاؤنٹس کے استعمال کا انکشاف کے بعد ایف آئی اے نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کیا اور پھر مزید جو افراد تھے انہیں بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ ویورز، اب میں آپ کے سامنے جو پس منظر حقائق ہیں ان کے چند نکات رکھ دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز قبل پاکستانی میڈیا پر یہ خبر نشر ہوتی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی مبینہ تیسری بیوی سائرہ انور بھی ایف آئی اے نرخے میں آ گئی ہے۔ اسے ایف آئی اے نے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس اور منی لانڈرنگ میں طلب کیا، مگر وہ پیش نہیں ہوئی۔ اگرچہ پرویز الہی کی مبینہ بیوی کے حوالے سے خبریں گزشتہ 10 ماہ سے زیر گردش تھی، مگر کبھی بھی وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب کی طرف سے اس کی تردید نہیں کی گئی، بلکہ خاموشی جو اختیار کی گئی۔ اب جس سنبل ریحان نامی خاتون کا ذکر آنا شروع ہوا ہے، اس حوالے سے ایف آئی اے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کا تعلق مونس الہی منی لانڈرنگ کیس سے ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ مونس الہی نے حال ہی میں ایک بیان دیا کہ جناب یہ پرانا کیس ہے اور اس کا رانا صاحب کوئی تعلق نہیں ہے۔ مونس الہی اور اس کی فیملی نے کیسکیڈ ٹیک پرائیویٹ لمیٹڈ اور ایکس کیپٹل کے ذریعے 2016 اور 17 میں رحیم یار خان شوگر ملز کے حصص خریدے
اور فروری 2022 تک مونس الہی اور اس کے فیملی رحیم یار خان شوگر ملز میں 50% شیئرز کی مالک بن گئی۔ ورس یہ بھی آپ کو میں بتاؤں کہ شوگر مل کے ایجنٹ رضا احمد نے شیئرز کی منتقلی کے لیے تمام مراحل سے ایف آئی اے کو آگاہ کیا۔ اس نے بتایا کہ اس خریداری کے لیے کچھ فنڈز کا انتظام متحدہ عرب امارات سے کیا گیا، لیکن وہ اس کا ذریعہ بتانے میں بھی ناکام رہے، یعنی سورس آف انکم کیا تھا کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ رپورٹ کے مطابق سنبل ریحان مظہر عباس ایک انویسٹمنٹ کمپنی ہے، اس کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتی تھی۔ مظہر عباس نے 2011 میں 1.9 ملین اور 2013 میں رحیم یار خان شوگر ملز کے 4.2 ملین شیئرز سنبل ریحان کو منتقل کیے۔ 2016 میں رحیم یار خان شوگر ملز کے 6.1 ملین کی قیمت کے شیئرز ایک انویسٹمنٹ کمپنی کو ٹرانسفر کیے گئے، جو 2017 میں آخر کار ماں رخ جہانگیر مونس الہی کی ساس نے حاصل کیے۔ اور ویئرز یہ بھی اہم نقطہ ہے کہ تحقیقات کے دوران سنبل ریحان نے اپنے تحریری بیان میں بتایا کہ اس نے رحیم یار خان شوگر ملز کے شیئرز میں اپنے کزن سہیل اصغر ایوان کی ہدایت یعنی ان کے ذریعے خریدے تھے، اور اس خریداری کے لیے رقم کا بندوبست غیر ملکی ترسیلات اور اپنے کزن مشتاق احمد ایوان کی جانب سے ملنے والے کیش کے تحفے سے کیا گیا، یعنی پیسے دیے کہ جاؤ جا کر خرید لو، اور انہیں خرید لیا۔ رپورٹ کے مطابق 2016 میں لندن سے کام کرنے والی ایک انویسٹمنٹ کمپنی نے چودھری فیملی کے کئی بے نامی افراد سے 13.57 ملین شیئرز حاصل کیے تھے۔ 2017 میں آف شور کمپنی نے رحیم یار خان شوگر ملز کے یہ تمام 13.57 ملین شیئرز ماں رخ جہانگیر کو منتقل کر دیے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ انویسٹمنٹ کمپنی سے شیئرز حاصل کرتے وقت ماں رخ جہانگیر کے نام پر پاکستان میں کوئی بھی اثاثہ موجود نہیں تھا۔ مزید یہ کہ 2021 میں ماں رخ جہانگیر نے تمام 13.57 ملین شیئرز اپنی بیٹی تحریم الہی اہلیہ مونس الہی کو منتقل کر دیے، اور یہ بات قابل ذکر ہے کہ 2008 سے 2018 کے درمیان مونس الہی نے اپنے اثاثوں میں ان شیئرز کا کہیں بھی ذکر نہیں کیا اور خاموشی اختیار کی۔ تحقیقات میں یہ بھی بات سامنے آئی کہ سنبل ریحان کی جانب سے شیئرز ایک انویسٹمنٹ کمپنی کو بیچنے کی کوئی دستاویزات جو ہیں یعنی پیپرز کہیں بھی موجود نہیں ہیں، اور سنبل ریحان اس حوالے سے کوئی بھی دستاویزات فراہم کرنے میں ناکام رہی۔ کچھ کسی کو معلوم نہیں کہ پیسے کہاں سے آئے۔ ایف آئی اے کے پاس مونس الہی کی منی لانڈرنگ اور پنجاب حکومت کے اختیارات کے تحت تازہ ترین ڈیلز کی درجنوں فائلز جو ہیں نا ویورز وہ موجود ہیں، اور وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے زور پر ریکارڈ واپس لینے کے لیے کوششیں یعنی حاصل کیا جائے اور اسے آگ لگا دی جائے، مگر یہ میگا سکینڈل ہے، اور آپ آنے والے دنوں میں اس کی تمام تفصیلات جو ہیں وہ پاکستان کے اخباروں کی زینت بنتے ہوئے دیکھیں گے۔ لیکن میں نے آپ کو وقت سے پہلے یہ آگاہ کر دیا کہ پیسہ پاکستان سے باہر کیسے آیا اور کس طرح پیسے کو ایک سرکل میں گھمایا جاتا ہے، اور پھر اس پیسے کو جو ہے وہ وائٹ کر لیا گیا۔ اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ عمران خان کے تحادی ہونے کے باوجود ہم نے مونس الہی جیسے مروسی سیاستدانوں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ عمران خان کو یہ کس طرح کبھی بلیک میل کرتے ہیں، کبھی پاؤں چھوتے اور کبھی آنکھیں دکھاتے ہیں۔ ہم سب آپ کے سامنے حقائق لے کر آئے، یہ اشارے بھی دیتے رہے، مگر حقائق یہی ہیں جو اب سامنے آ رہے ہیں کہ مونس الہی کے جس طرح اپنے ابا حضور کے دور میں اور بڑے کھانچوں کی خبریں آ رہی تھی، وہ انہیں تحفظ دینے کے لیے زمان پاک کی یاترا میں مصروف رہے، یعنی کرپشن کو بچانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ مونس الہی اپنے ابا حضور کی وزارت اعلیٰ کو اس لیے طول دینا چاہتے تھے تاکہ اس وقت اپنے سکینڈلز کو محفوظ بنایا جا سکے، مگر یہ بیانیہ میں آپ کے سامنے بڑا واضح کر چکا کہ اگر مریم کے ابا حضور چور ڈکلیئر ہیں تو یہ سب کچھ بھی ثابت ہوا کہ مونس کے ابا جی کو ایسے القابات سے ضرور نوازا جائے گا وقت آنے پر جو کچھ انہوں نے عمران خان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا۔ اور ویورز یہ بھی انتہائی اہم ہے کہ عمران خان کے لیے 11 جنوری سے بڑا موقع اور کیا ہو سکتا ہے کہ اگر حقیقی آزادی کے آئندہ سفر کو شفاف بنانا ہے تو یہ بہترین موقع ہے۔ ان تمام خاندانوں کو آپ اپنی سیاست سے الگ کریں، اور جیسا مریم نے اپنے 2 گلینڈز کی سرجری کروائی، بالکل اسی طرح پنجاب میں باپ بیٹے کی شکل میں ایسے 2 گلینڈز کو بھی سیاست سے دور کریں۔ سرجری بہت ضروری ہے، اور پنجاب میں 11 جنوری کے بعد آپریشن ہونا چاہیے۔ اتحادیوں سے الگ ہوں اور اپنی الگ سیاست کریں، چونکہ یہی وقت کی ضرورت ہے۔ اب بلیک میلنگ کا وقت جو ہے وہ گزر گیا، اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے
کہ ان کے بیانیے کو جس حد تک پاکستان مسلم لیگ کاف نے نقصان پہنچایا، پرویز الہی نے نقصان پہنچایا، شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔